ਜਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੇ ਮੁਹਾਰਿਆ ਸ਼ੁਤਰਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸੈਣ ਲਈ ਕੌਲ ਖਤਾ ਦਾ ਧੁਰ ਕੁੱਤੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸੈਣ ਲਈ ਕੌਲ ਖਤਾ ਦਾ धुर कुत्ते दिया पुत्रा। ये लफ्ज तो हजरत ताइदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा ने भी लिखा है, खता का कौल तो उन्होंने भी किया हुआ है। फिर इसका मिस्दाक माज़ल्ला कौन ठहरा? अगर तो कोई गोलड़ा शरीफ के आस्ताना आरिया से गैरतमंद सुन्नी या कोई मुफ्ती या कोई मुरीद ही कोई गैरतमंद है, उसको भी चाहिए कि इसका गिरबान पकड़े। लेकिन इतनी गैरत हो तो तब ना, ये सारी गैरत इनकी तो जागती है हजरत क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू के खिलाफ, और इनकी जुबानें लंबी होती हैं हजरत क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू के खिलाफ। शम्स रहमान मशहदी जो कभी ईरान में जाकर रफ़ज़ियत का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाता है, बड़े प्यारे लगते हैं, तो कभी इबादतुल मुस्लिमीन के अफराद के साथ जाकर उनकी बरसियों में शामिल होता है। अहले सुन्नत व जमात के मुक्तदर जो मुफ्तियान किराम हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये लोग आए रोज बेलगाम से बेलगाम होते जा रहे हैं। इनको अब हजरत क़िबला कायद अहले सुन्नत इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू के हसद बुग़्ज़ अदावत में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और जो शरीयत की हुदूद है वो पामाल करते जा रहे हैं। लिहाजा अपना किरदार अदा करें और इस तरह के जो लोग हैं उनको लगाम डालें। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया था कि उस कौम के साथ ना बैठो, ना खाओ, ना पियो, ना उनके जनाज़ों में शामिल हो, ना उनके साथ निकाह करो। जो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान पर तबर्रा करते हैं, सब शतम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू की बरगाह में शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपने फ़ज़ल व करम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से हमें अज़ीम उश्शान फ़क़ीदुल मिसाल वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में कामयाबी से हमकिनार फरमाया। और दूसरे नंबर पे मैं आप तमाम गयूर अवामी अहले सुन्नत और बिलखसूस कायद अहले सुन्नत कंज़ुल उलमा बहरुल उलूम वारिस उलूम आला हज़रत मुहाफ़िज़ नमूस सिद्दीक़ी अकबर सिद्दीक़ कुबरा तर्जुमान अक़ायद अहले सुन्नत कंज़ुल उलमा बहरुल उलूम मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया चेयरमैन तारीक़ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उस मर्द कलंदर ने इस मादा परस्ती की दौर में, जब हर दूसरा शख्स उस मर्द कलंदर के मुखालिफ चल रहा है और उसके बेदाग माजी और रोशन किरदार को दागदार करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद उस मर्द कलंदर ने, उस मर्द हुर्रियत और मर्द हमीयत ने हिम्मत नहीं हारी और इस पुरफितन दौर में तने तनहा खड़े होकर उन्होंने वहदत उम्मत का एक जामे कुरान सुन्नत की रोशनी में फार्मूला पेश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अक़ायद अहले सुन्नत की जिस तरह वो पहले तर्जुमानी कर रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा कर रहे हैं, इस मौका पे भी उन्होंने हक़ अदा किया। हम अल्लाह की बरगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हज़रत क़िबला अक़ायद अहले सुन्नत हुज़ूर कंज़ुल उलमा दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया को दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए और उनका साया अहले सुन्नत पे दराज फरमाए, हासिदीन की हसद से उन्हें महफूज़ व मामून फरमाए। लेकिन नाज़रीन किराम, इस पुरफितन दौर में जब हर सुबह और हर शाम एक नया फितना सर उठाता है और फिर उन फितना परवरों के कुछ सहूलतकार और आलाकार हमारी सफ़ों में ही छुपे हुए हैं और अगयार के एजेंट बन के अपना काम कर रहे हैं, और फिर तरह तरह की उनकी गुफ्तगू सुनने को भी हमें मिलती है, फोश कलाम लगवियात। ऐसे मुझे एक शख्स का वीडियो क्लिप देखने का इत्तेफाक हुआ कि कुछ दिन कबल इदारा तालीमात इस्लामिया रावलपिंडी के अंदर एक प्रोग्राम हुआ और जिसके अंदर पीर सैयद इरफान शाह साहब भी जलवा फरमा थे और फिर एक और शख्स शम्स रहमान मशहदी के नाम से था, वो भी वहाँ पे था और उसने बड़े ही शायराना अंदाज में अपनी शायरी पेश की। लेकिन उसकी जब मैंने गुफ्तगू सुनी तो मुझे बड़ी ही इस बात पर हैरानगी भी हुई और ताज्जुब भी हुआ कि कहलवाते अपने आप को ये सैयद और सादात हैं, लेकिन इनका अंदाज गुफ्तगू और अंदाज तकल्लुम किस तरह का है। कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमा फीही का, चूँकि ये लोग मिस्दाक हैं और फिर जो कुछ अंदर होता है वही कुछ बाहर आना होता है। लेकिन फिर मुझे सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुआज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान इरशान याद आया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काल मिनल कबाइरि शत्मुर रजुलि वालिदैहि, कि कबीरा गुनाहों में से एक कबीरा गुनाह ये भी है कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा इकराम आलिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر کسی کے والد کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے جواب میں اس کے والد کو گالی دیتا ہے، گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ خود اس نے اپنے والد کو گالی دی۔ ایسی اگر کسی نے کسی کی امی کو، کسی کی والدہ کو گالی دی اور اس نے اس کے جواب میں اس کی ماں کو گالی دی، گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی ہی ماں کو گالی دی ہے۔ اگرچہ حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی خلوت جلوت میں تضاد نہیں ہے، آج تک آپ کی زبان سے ہم نے کوئی فوش کلام نہیں سنا، گالی نہیں سنی، اور نہ ہی ہماری یہ تربیت ہے کہ ہم کسی کو گالی نکالیں، لیکن جو اس شخص نے اس طرح کی گفتگو کی ہے تو خود ہی وہ اپنے گریبان میں جا کر تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لے کہ اس نے یہ گالی کس کو دی ہے، خود ہی اسے اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر اپنے اس شاعرانہ انداز میں جو اس نے شعر پڑھا اور فوش کلام اور لغویات کا جو اس نے اظہار کیا کہ جلیا وانگوں بجدہ پھردیں، پھر ساتھ ہی وہ کہہ رہا تھا کہ جی کبھی لودراں کبھی فلاں کبھی فلاں، کہتے جلیاں وانگوں بجدہ پھردیں، جلیاں وانگوں کدی او کتھے لودراں کدی جلیاں وانگوں بجدہ پھردیں بے مہاریا شترا۔ یہ فکر ہے، اس سے اگلا ثقیل ضرور ہے لیکن حضرت اجازت کچھ کسی جگہ پہ پھر تھوڑی سی شدت بھی ضروری ہوتی ہے۔ جلیاں وانگوں بجدہ پھردیں بے مہاریا شترا، زہرا سین لئی کول خطا دا دھر کتے دیا پترا۔ جب بھی ان لوگوں نے حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کو، شخصیت کو ٹارگٹ کرنا چاہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ایسے ان کی مت ماری ہے کہ خود ہی ان کی زبانیں انہی کی طرف ہی مڑ جاتی ہیں۔ چاہے وہ ایک سستی شہرت کا پجاری ہے، اس نے بھی حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کو معاذ اللہ شیطان کہا، لیکن پھر وہ بھی دن آیا کہ وہ خود اپنی زبان سے ہی اپنے آپ کو شیطان کہہ رہا تھا۔ اور ایسے ہی یہ موصوف جس کا ابھی میں آپ کا حوالہ دے رہا ہوں، شمس رحمان مشہد اس کا نام ہے، اور اس نے ایک پہلے بھی کانفرنس کے اندر ایک یہ شعر پڑھا کہ سام کے رخ کول امکان خطا، کہ غرق ہو جا ظالماں نہ بھونک تو، غرق ہو جا ظالماں نہ بھونک تو، اے حباب فاطمہ نہ بھونک تو، سانب کے رکھ کوڑ امکان خطا، سانب کے رکھ کوڑ امکان خطا، تو جو ہے ماندی خطا نہ بھونک تو۔ اب امکان خطا کا قول کس نے کیا ہے؟ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے کیا ہوا ہے۔ اس کا پھر مصداق معاذ اللہ کون ٹھہرا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت قبلہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی ذات ٹھہری، حالانکہ اس موصوف نے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کو ٹارگٹ کیا تھا، لیکن وہ اس کا شعر کہاں تک پہنچا جس پہ اس موصوف نے پھر بعد میں وضاحتیں میں پیش کی نے، جی میری مراد یہ نہیں تھی، میری مراد وہ تھی۔ مراد جو بھی ہو، جو تو کلام کر رہا ہے اس کلام کا مصداق کون ٹھہرا ہے؟ اور ایسے ہی اپنے اس شعر میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جلیا وانگوں بجدہ پھردیں، کبھی لودراں تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی تو اس سستی شہرت کے پجاری مفتی سے باتیں نہیں تھی، میری ہی اس سے بات چل رہی تھی، اور مناظرے کا چیلنج میں نے اس کو پہلے کیا تھا اور میں نے اس کا چیلنج قبول بھی کیا ہوا تھا۔ تو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ تو لودراں تشریف نہیں لے گئے تھے۔ تو جناب شمس رحمان مشہدی صاحب، یہ جو جلیاں وانگوں بجدہ پھردیں، یہ کون بجدہ پھردیں؟ ذرا غور کر لیجئے، لودرا کون گیا تھا؟ یہ آڈیو سماعت فرما لیجئے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ مزید اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ محمد شاہد عمران عرض کر رہے ہیں۔ حضور میں رات جی لودرا میں حضور رات پہنچے سن۔ نہیں حضور اسی رات دے جناب دے انتظار کر رہے ہیں، حضور اسی رات دے انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں حضور اسی رات دا جناب دے انتظار کر رہے ہیں، ایک بار جگہ تے دسو۔
میرے پیرو مرشد میرے سونے مرشد جگہ تے سن دسو اسی ایویں آواں تے جویں کیڑی جگہ تے کیڑی جگہ تے بیٹھے ہو کیڑی جگہ تے بیٹھے ہو ہاں ایک بار کلپ دیو نا کلپ تے ریکارڈ کراؤ جی ناظرین کرام آپ نے سنا ہے اب اس نے جو شعر پڑھا ہے کہ جلیا وانگوں بجدہ پھردہ ہے اور آگے اس نے کہا کہ کبھی لودرا اب لودرا قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو تو تشریف نہیں لے گئے تھے کون گیا تھا یہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی گئے تھے پھر جلہ کون ہوا عرفان شاہ صاحب مشہدی ہوا قبلہ امام جلالی تو گئے نہیں ہے جو گیا نہیں وہ جلہ نہیں اور جو گیا ہے وہ جلہ ہے تو یہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب گئے ہیں اس لیے شمس رحمان مشہدی صاحب ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا اپنا یہ شعر دوبارہ بھی سننا انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی اور ایسے اس نے دوسرا شعر پڑھا کہ زہرا سین لے قول خطا دا اور قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے جو قول کیا تھا آپ نے وضاحت کی کہ میری اس سے خطا اجتہادی مراد تھی اور خطا اجتہادی نہ توہین ہے نہ گستاخی ہے اور نہ ہی بھی ادبی ہے بلکہ موجب اجر و ثواب ہے اب اس کا یہ قول کرنا کہ زہرا سین لے قول خطا دا زہرا سین لئی کول خطا دا دھر کتے دیا پترا شمس رحمان مشہدی صاحب اگر وقت ملے اور پڑھنے کی توفیق ہو تو تصفیہ مابین سنی و شیعہ اٹھا کے دیکھ لینا اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ اپنے اس ہواری جو تمہاری اس پارٹی کا تکفیری ٹولے کا ہی ہے وہ سستی شہرت کا پجاری مفتی ہے اس کی یہ جانے خیر الورا دیکھ لینا یہ میرے ہاتھ میں ہے اب کتنی جگہ پہ یہ قول نقل کر رہا ہے یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ایت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا سرزد ہونا ناممکن ہے اب اس میں بھی اس نے خطا کا قول کیا ہوا ہے خطا کا لفظ لکھا ہوا ہے اور ایسی آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی یہ لفظ تو حضرت تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے خطا کا قول تو انہوں نے بھی کیا ہوا ہے پھر اس کا مصداق معاذ اللہ کون ٹھہرا تو ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں کیسی ان لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں اور پھر جس شخص کو ہم تنقید کا نشانہ ٹھہرا رہے ہیں جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس نے کوئی اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے حضرت تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ کی جو عبارت پیش کی ہے اور اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے پھر اس سے یہ کس شخصیت کی طرف اشارہ جا رہا تھا یہ خود فیصلہ کر لیجئے اب میں اس موقع پہ اگر تو کوئی گولڑا شریف کے آستانہ عالیہ سے کوئی غیرت مند سنی یا کوئی مفتی یا کوئی مرید ہی کوئی غیرت مند ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کا گریبان پکڑے اور اس کو کہے کہ پہلے بھی تو نے اسی طرح کے قول کیا ہے کہ سام کے رخ تو قول امکان خطا اور اب بھی تو یہ کہہ رہا ہے تو حضرت تاجدار گولڑا رحمہ کی ذات کو معاذ اللہ تو ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن اتنی غیرت ہو تو تب نہ یہ ساری غیرت ان کی تو جاگتی ہے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کے خلاف اور ان کی زبانیں لمبی ہوتی ہیں حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کے خلاف ہی ہے اور اسی طرح اس شخص کی ایک اور تعریر میرے تک پہنچی اور جس میں یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا یا علی یا علی یا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ سرکار کی ذات کے لحاظ سے یہ لکھ رہا ہے ارے جو ذات مشکل کشا حاجت روا باذن خدا ہے اس ذات کے لحاظ سے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے ناظرین کرام اس کے اس قول پہ جو کہ ابھی میں نے پیش کیا ہے وہ جو سکر کا سستی شہرت کا پجاری مفتی ہے اس سے کسی نے سوال کیا آگے سے وہ جواب کیا دیتا ہے یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے جواب کیا دیا ہے یعنی امام جلالی زیدہ شرف ہو کے بغض میں اس قدر یہ اندھے ہو چکے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا شریعت کی حدود کو اگر کوئی پامال کرتا ہے تو وہاں پر ان کی غیرت جاگتی ہی نہیں ہے ساری ان کی انرجی اور سارے ان کی جتنے بھی مشینری ہے وہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کے خلاف چل رہی ہے اور اسی طرح جو پنڈی کا ترجمان مترفزہ ہے اس سے بھی کسی نے سوال کیا اس نے کیا جواب دیا یہ بھی آپ سن سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے لیکن کسی بھی مسلمان کے کسی کلام کے حوالے سے جب تک تعویل کا دروازہ کھلا ہو تعویل ہو تو اس وقت تک اس پر حتمی حکم بھی نہیں لگاتے ہیں میرے خیال میں یہاں نادیلی کی طرف اشارہ ہے وہ کہ وہ روایت کمزور ہے لیکن روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ولایت کا یا علی یا علی یا علی وہ اس کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے شاید اب رہا اس شمس رحمان مشہدی کا معاملہ کہ جو کبھی ایران میں جا کر رفضیت کا سافٹ ویئر انسٹال کرواتا ہے بڑے پیارے لگتے ہیں تو کبھی وحدت المسلمین کے افراد کے ساتھ جا کر ان کی برسیوں میں شامل ہوتا ہے
لہٰذا اے عوام اہل سنت، اے مقتدر علماء و مشائخ اہل سنت، مفتیان کرام، میں آپ کی خدمت میں بھی بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ لوگ آئے روز بے لگام سے بے لگام ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کو اب حضرت قبلہ قائد اہل سنت امام جلالی رضی شرف وہ کہ حسد، بغض، عداوت میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور جو شریعت کی حدود ہے وہ پامال کرتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اپنا کردار ادا کریں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو لگام ڈالیں۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اس قوم کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ ان کے جنازوں میں شامل ہو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو جو صحابہ کرام علیہ رضوان پر تبرہ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں؟ ابھی بھی کیا ہمیں کچھ ابہام ہے کہ یہ نہیں بالکل یہ اہل سنت ہی ہے؟ اور پھر وہ جو ادارہ تعلیمات اسلامیہ ہے، نام تو اس کے اسلامیہ ہے لیکن کام وہاں پر سارے غیر اسلامی ہوتے ہیں۔ وہاں پر پہلے ایک شخص نے معاذ اللہ یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے جناب ابی طالب کی ذات میں ضم کر دیا، معاذ اللہ، وہ بھی اسی ریاض شاہ کی موجودگی میں اس نے کیا۔ جو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں اتنا نہیں پتا کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا ہے۔ اور پھر ایسے ایک اور تحفہ اسی دن ہی جس دن اس شمس الرحمان مشہدی نے یہ لغویات بکی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا تھا وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ باز آجا ایویں پیا مثلیت کریں دعوے، رل نہیں سکتا کوئی نبی دی آل دے نال، اوے آلے نبی زکات نہیں لے سکدی، تو تے پلے ہیں زکات تے مال۔ کہ جی زکات آل رسول پر حرام ہے اور تو زکات کے مال پہ پلا ہے، ٹھیک ہے زکات آپ پہ حرام ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہی اپنے غریب مریدوں کے خون چوس چوس کر، نذرانے بٹور بٹور کر بینک بیلنس بنائے ہیں، اور کوٹھیاں اور بنگلے بنائے ہیں، اور اپنے بزنس بنائے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے درست فرمایا تھا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طیب، اللہ کرے ملے پیر کو بھی یہ توفیق، اللہ کرے تمہیں بھی یہ توفیق ملے کہ ان غریب مریدوں کے نذرانے لینا چھوڑ دو، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اور اس طرح کے لغویات اور فوش کلام کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اپنے مریدوں کو کیا سکھا رہے ہو؟ مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ فوش کلام اور گالیوں پہ جو آگے وہ مرید وہ جانوروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس پر داد دے رہے ہیں اور نذرانے دے رہے ہیں۔ جب یہ معیار ہو کہ گالیوں پہ پیسے مل رہے ہوں اور مرید دے رہے ہوں، تو وہاں پر علم، دلیل، حدیث مبارکہ کہاں پیش ہو سکتی ہیں؟ اس لیے عوام اہل سنت فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں یا آپ کے ایمان کو یہ لوٹ رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ سنت پر دوام نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔